جی हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद। आप ऑथर हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत मेहरबानी डॉक्टर कमर चीमा साहब मुझे इनवाइट करने का। आज का क्या टॉपिक है बताइए। सर, आज का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमने बड़ी बातें कर ली हैं कि जी दुनिया में बड़ा कुछ हो रहा है। जी हमने अभी जब भी देखते हैं, एक फ्रस्ट्रेशन नज़र आती है मुस्लिम दुनिया में, पाकिस्तान में, कश्मीर के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से। डॉक्टर साहब, अभी रिसेंटली आपने जैसे कि देखा होगा कि अरब वर्ल्ड सारी जो है वो इकट्ठी हुई, बल्कि अरब वर्ल्ड और इस्लामिक वर्ल्ड, और उसका जो उन्होंने टाइटल दिया, उन्होंने कहा जी अरब इस्लामिक समिट। हम्म, यानी कि उन्होंने हमें अरब नहीं समझते, वो हमें इस्लामिक में डालते, लेकिन अरब अपनी आइडेंटिटी अलहदा रखते हैं। जब जी ये अरब वर्ल्ड और इस्लामिक वर्ल्ड ये कश्मीर और फ़लस्तीन का कुछ कर नहीं सकते, तो डोंट यू थिंक दिस इज द टाइम टू मूव ऑन? हमने क्यों अपने लोगों को, अपनी जो है, उनको एक मुश्किल में डाल दिया हुआ है? मिलिट्री हमारे पास है नहीं है, डिप्लोमेटिकली हम इस काबिल नहीं है कि हम वो ताकतें जो जुल्म करती हैं उनसे किनारा कशी कर लें। पॉलिटिकली विल कोई नहीं है, लीडरशिप डिसग्रंटल्ड है, वो लेजिटिमेसी नहीं है। तो फिर आपको नहीं लगता कि आलम इस्लाम या मुस्लिम वर्ल्ड का एक टाइम वेस्ट किया जा रहा है? एंड दिस इज द राइट टाइम कि जब हम ये बात करते हैं कई मुल्कों में कि नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, तो मुस्लिम दुनिया को भी एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। एंड दे नीड टू मूव ऑन टू न्यू डायरेक्शन एंड स्टार्ट टेलिंग पीपल द रियलिटीज, रादर लेटिंग देम लिव इन सच काइंड ऑफ एक फैंसी वर्ड में, आप जिसे कहते हैं ना, यूटोपियन वर्ड में हम रहते रहें। आप इस हवाले से डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब आपने जो आज का टॉपिक ढूंढा है मेरे ख्याल से ये इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। मुझे दो तीन चीज़ें समझ आती हैं। एक तो ये है कि 20वीं 21वीं बल्कि 19वीं सदी से जो दुनिया में चेंजेस आए उसमें हर जगह पे जो मज़हब और ऑर्थोडॉक्सी का होल्ड था ना वो कमज़ोर होता गया। मज़हब अपनी जगह पे रहे, उनकी रिफॉर्मेशन भी हुई और ज़्यादा से ज़्यादा जो तरक्की हुई वो ह्यूमन राइट्स की तरफ, विमेन राइट्स की तरफ, चिल्ड्रन राइट्स की तरफ, इस किस्म की बातें लोग लेके आए हैं। और वो मजहबी तकाजे जो पुराने हुआ करते थे उनसे, जो पुरानी सिविलाइजेशंस हैं, ये वेस्टर्न सिविलाइजेशंस, हिंदुज़्म भी आप देख लें, और ये सारे उससे आगे बढ़ गए हैं। लेकिन हमारे यहाँ अभी तक दुनिया को देखने का तरीका जो है वो यही है, मुस्लिम वर्सेस नॉन मुस्लिम। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम डॉक्टर साहब ये है कि ये एक बहुत बड़ी इल्यूजन या आप डिलूजन भी कह सकते हैं कि मुस्लिम उम्मा कोई एक होमोजेनियस किस्म का ग्रुप है। आप भी जानते हैं कि अरब और गैर अरब का डिस्टिंक्शन पहले से एग्जिस्ट करता है और होना भी चाहिए। जैसी जैसी आपकी ज़ुबान होगी, जिस इलाके में आप रहेंगे, वहाँ अपने तरीके से आप ज़िंदगी बसर करेंगे। उन्हीं हालात में आप एक अपने फैसले करेंगे। तो कैसे हो सकता है कि सारी दुनिया के मुसलमान एक ही, वो क्या कहते हैं, प्रोग्राम के तहत चल रहे हों? ये ये जो दौर बना दुनिया का, इसे कहा जाता है टेरिटोरियल स्टेट्स का। यूएन चार्टर चार्टर 1945 के बाद दुनिया के अंदर ये हम्म। टेरिटोरियल स्टेट की सॉवरेंटी को और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को बिल्डिंग ब्लॉक माना गया दुनिया की, वो क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी का। सो इसलिए ये जो है ना एक इंटरनेशनल किस्म के अलायंस, इस किस्म के, वो कोई ज़्यादा मीनिंग नहीं रखते। वो ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं यूरोपियन यूनियन एक ग्रुप बना है, लेकिन उन्होंने क्या वो पुरानी चर्च, कैथोलिक चर्च या प्रोटेस्टेंट चर्च की बुनियादों पे अपने कानून बनाए हैं, यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स? नो। सब ने मॉडर्न दौर की जो है ना बेस्ट सोच, उसकी बुनियाद पे राइट्स का डिस्क्रिप्शन किया है। हम
ہم ابھی تک اس تھریشولڈ کو کراس نہیں کر سکے انٹو دا ماڈرن ورلڈ. ایک تو ہمارا یہ پرابلم ہے. جی دوسری بات ہے کیا واقعی دنیا کو ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے اسلامک غیر اسلامک میں؟ ابھی جب ہمارے یہ وہ فلڈز آئے تھے تو جی زیادہ تو مدد یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے اور ویسٹرن پاورز کی طرف سے آئی ہے نا ہمیں. جی ہاں تو ہم تو تو پھر ہم دنیا سے مدد کیوں لیتے ہیں اگر ہم صرف اسلام کی بات کرتے ہیں کہ وہی ہماری برادری ہیں؟ یا تو برادری انسانیت کی ہے یا یہ برادری جو ہے وہ مذہبوں کی ہے. مذہبوں کی برادری کا دور ختم ہو چکا ہوا ہے. اور دو جھگڑے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، فلسطین اور کشمیر، ہوں میں سمجھتا ہوں کہ فلسطین کا قصہ دونوں طرف سے مس ہینڈل ہوا. ہاں جی. ہوں لیکن اب اتنا جو یہ غازہ میں اب دیکھیں حماس والوں نے انیشیٹو تو لے لیا. ہاں جی. ہوں اور شروع میں انہوں نے جو حملہ کیا وہ کامیاب بھی ہو گیا ایک دن کے لیے. اور ان کے انہوں نے سویلینز کو بھی مار دیا، کہا جاتا ہے عورتیں اور بچے بھی مار دیے. وہ ایک کبٹس میں کچھ لوگ میوزک پروگرام کر رہے تھے، وہاں پہ بھی لوگ مار دیے. اب آپ اس قسم کا جو انڈسکریمنیٹ کام کریں گے تو دنیا میں آپ کے کاز کے لیے سمپتی ہوگی یا لوگ ڈر جائیں گے؟ تو اس کا جو امیجیٹ افیکٹ ہوا وہ نیگیٹو ہی ہوا. ہوں ٹھیک ہے، اس کے بعد لوگوں نے اسے کانٹیکسچلائز کیا کہ بھئی غازہ کے اندر جو حالات ہیں وہ ایک اوپن ایئر پریزن ہے. یہ اب جو نئے فارن منسٹر بنے ہیں، فارمر پرائم منسٹر آف یو کے ڈیوڈ کیمرون کے اپنے الفاظ ہیں. ہاں جی. سب جانتے ہیں کہ غازہ کے اندر اور ویسٹ بینک کے اندر اسرائیل کی جو ہے نا وہ پالیسیز جو ہیں وہ خاصی اوپریسو اور ڈسکریمنیٹری ہیں. ہوں ہاں جی. تو اس کو اگر یہ ملٹری لیول پہ ہی رکھتے تو ٹھیک تھا. جب انہوں نے سویلینز پہ اٹیک کیا اور پھر میزائلیں شروع کر دیں تو پھر واٹ از دا ریزلٹ ناؤ؟ 11,000 سے زیادہ فلسطینی انہوں نے مروا لیے ہیں. ہاں جی. ہوں اور ان کے بیکنگ کیا تھی؟ ایران اینڈ حزب اللہ. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ although one should not make a categorical statement, بٹ ایران اور حزب اللہ اس جنگ کے اندر انوالو نہیں ہوں گے. دے ول ناٹ کم ٹو دا ہیلپ آف حماس. ہوں تو حماس نے ٹھیک ہے اس ایشو کو دوبارہ اٹھا لیا ہے. اس کا جو مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی پازیٹیو گنا جائے تو وہ یہی ہوگا کہ جو بھی عربوں کے درمیان اور اسرائیل کے اندر پیس کا سمجھوتا ہوگا اس کے اندر فلسطینیوں کے حقوق کو بھی مد نظر رکھا جائے گا اور ان کو کوئی نہ کوئی ایک پولیٹیکل اینٹی ایک اسٹیٹ کی صورت میں دے دی جائے گی. وہ اسٹیٹ آپ ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں کہ اس کے پاس ایسی ملٹری پاور نہ ہو کہ وہ اسرائیل کو تھریٹن کر سکے. یہ میرے خیال اس اگریمنٹ کے اندر ہو سکتا ہے. سو ایک تو وہ ہے. کشمیر کا ایشو تو میں نے آپ کو پتا ہے اپنی جنا والی کتاب میں جب سے میں نے یہ شو کیا ہے کہ ہندوستان کی طرف سے آفر تھی کہ آپ کشمیر رکھ لیں، ہمیں حیدرآباد میں تنگ نہ کریں. اور میں نے وہ 3 ایویڈنس دیے ہیں. ایک 1 نومبر 1947 کو لارڈ لوئی ماؤنٹ بیٹن جو وائس رائے تھے، سوری اس زمانے میں گورنر جنرل آف انڈیا، 1 نومبر ہی کیم ٹو لاہور. آفر تھی کہ ہم جوناگڑھ، حیدرآباد اور کشمیر میں وہ کروا لیتے ہیں پلیبسائٹ. مسٹر جنا ریفیوزڈ. اس کے بعد دسمبر 1947 میں پرائم منسٹر لیاقت علی خان اور چودھری محمد علی گئے ہیں دلی. وہاں پہ انہوں نے کہا کہ وائی ڈو یو کیپ آن ٹاکنگ اباؤٹ جوناگڑھ. یہ ہوم منسٹر سردار پٹیل نے کہا لیٹ اس سیٹل کشمیر اینڈ حیدرآباد. یو کیپ کشمیر، وی کیپ حیدرآباد. چودھری محمد علی لکھتے ہیں اپنی کتاب ایمرجنس آف پاکستان میں، یہ پورا انہوں نے ڈیٹیلز دی ہیں. بعد میں یہی اس پہ بعد انٹرویو کیا کے ایچ خورشید
جو پرائیویٹ سیکرٹری تھے قائد اعظم محمد علی جناح کے فرام 44 ٹو سپٹمبر 47 اور بعد میں وہ پریزیڈنٹ بنے آزاد کشمیر کے. وہ کہتے ہیں میں چودھری محمد علی نے کہا کہ 22 دسمبر کو میں یہ آفر لے کے گیا مسٹر جناح کے پاس, بٹ جناح ڈid not seem to be interested. Jinnah, the clever tactician, it seems, was playing for some higher stakes on the princely states, but obviously he did not succeed. اب آپ اس کے بعد جنگ کر دیتے ہیں, وہ مجاہدین بھیج دیتے ہیں ادھر سے. وہ جو وی آل نو کہ کشمیر کا جو مہاراجا تھا وہ نہ انڈیا نہ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے تھا. He wanted to remain independent. اس کے ساتھ ہم نے اسٹینڈ اسٹل اگریمنٹ بھی کر لیا, لیکن پھر سپلائی روٹ اس کا بلاک کر دیا. تو تب اس نے پھر انڈیا کے ساتھ ہیلپ چاہی. انہوں نے کہا ہیلپ تب ملے گی کہ یو ایکسیڈ ٹو انڈیا. اٹس آل آن ریکارڈ. آپ نے جنگیں پھر اس کے بعد 3-4 کی ہیں, 1 انچ نہیں آپ لے سکے. وائی ناٹ ایکسیپٹ کہ جو کشمیر انڈیا کے پاس رہ گیا وہ ان کا ہے اور جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارا ہے. اور اس پورے مسئلے کو کہ یو این ریزولوشنز یہ وہ دے آل نان سینس. The UN resolutions require Pakistan to vacate all territory of Kashmir and Pakistan cannot afford to do it. اس کی وجہ ہے کہ پھر تو جیلم اور گجرات کے درمیان آ کے پاکستان کا بارڈر بنے گا نا. یہ سارا میرپور کا علاقہ تو کشمیر کی سٹیٹ ہے, تو پاکستان تو وہ 1 انچ واپس نہیں دے سکتا اور نہ انڈیا نے دینا ہے, کیونکہ ان کے پاس جو ہے وہ کشمیر ویلی ہے. تو جو ریورز 1-2 وہاں سے امپورٹنٹ ہیں ان کا سارا پانی نکلتا ہے. وہ جو 1960 کی ہمارے اپنا انڈیا کے ساتھ وہ انڈس واٹر ٹریٹی ہوئی ہے, وہ اس کے مطابق ہم کو پانی دیتے جا رہے ہیں. ہم اس پہ کیوں وہ کیا کہتے ہیں قناعت نہیں کرتے, اس پہ کیوں وائی ڈونٹ وی ایگری. ہمیں کبھی عقل نہیں آتی کہ وہ دنیا اب رہی نہیں جس میں کبھی محمد بن قاسم آ گئے تھے تو کبھی یہ غوری اور غزنوی آئے اور حملے کیے. دیٹ از آل اوور. دیر از نو چانس ان اے ملین کہ وہ واپس آ سکیں. اور سب سے بڑی بات جب تک آپ ماڈرن دنیا کی ایجوکیشن اپنے لوگوں کو نہیں دیں گے, آپ ایک ڈیموکریٹک کلچر پیدا نہیں کریں گے جہاں پہ لوگوں کی ایک انڈیپینڈنٹ سوچ ہو, وہ آپ سے سوال جواب کر سکیں اور آپ کا جو کردار ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو ایز پبلک آفس ہولڈر, تو وہاں پہ آٹوکریٹک رول ہوگا, ڈکٹیٹرشپ ہوگی, کرپٹ اسٹیبلشمنٹس ہوں گی جو بجائے پاکستان کی ڈیفنس کو قائم رکھنے کے لیے وہ گھر بنا کے بیچنے کی بزنس میں آ گئے ہوئے ہیں. ہاں جی. تو یہ ساری چیزوں کا بنیادی جب تک چینج نہیں آئے گا نہ صرف پاکستان میں بلکہ سارے اسلامک ممالک میں, تو آئی ٹیل یو کوئی اور میجر تبدیلی نہیں ہو سکتی, بلکہ ہو یہ رہا ہے کہ گیپ بٹوین دا مسلم ورلڈ اینڈ دا ریسٹ از انکریزنگ آل دا ٹائم. اس پہ آنا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ ڈاکٹر صاحب یہ جو آئیڈیا تھا یونٹی آف مسلم یا مسلم نیشنلزم یا اسلامک نیشنلزم, وہ تو دیکھیں نا بری طرح فیل ہو چکا ہوا ہے. اور جی اس کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے. ہاں, سب سے زیادہ مسلمان تو ہے وہاں پہ انڈونیشیا میں, اس کے بعد سب کانٹیننٹ میں ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ عرب ہم میں سے کسی ایک کو وہ خلیفہ بنا لیں گے؟ کوئی چانس ہے جی بنان دا کہ تسی دوبارہ خلافت لے آؤ تے ڈاکٹر قمر چیمہ جڑے نے وہ ساڈے امت اسلامیہ دے خلیفہ بن جان؟ کوئی ہے چانس؟ ساڈے کوئی چانس ہے؟ نہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ تو ظاہری بات ہے, کوئی چانس نہیں اور ایسی کوئی آپشن نہیں ہے. تو سارا ویسٹ جو کھڑا ہوا ہے, اور آج انڈیا اس ویسٹ کے قریب جو ہے, اس کی وجہ یہ ہے that they share the same political system. They try to understand through the same political system which they share, جس کی وجہ پہ وہ ان کے اندر بہت ساری جگہوں پہ ہم آہنگی ہے اور بہت سارے جگہوں پہ ایشوز ہیں بیکاز وہ ایک چل رہا ہے. سو ہماری تو کوئی ہے ہی نہیں ہے نیشنلزم. تو ڈاکٹر صاحب پھر
جھوٹ بول رہے ہیں, سچائی کی بنیاد نہیں رکھ رہے, اور 57 اسلامک ملک جو ہے وہ بیسیکلی تو because of absence of same political system, neither they can't understand each other, nor they can coexist with each other. تو یہ ریالٹی پبلک کو تو بہت تیزی سے ہو چکی ہے. یہ نہیں ہے کہ پبلک ڈاکٹر صاحب یہ سمجھتی نہیں ہے, ایک جی بڑا جی طبقہ ہے جس کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. لیکن یہ لیکن ہم نے دیکھا کہ عرب سپرنگ کی نام پہ ایک تبدیلی آنے کی کوشش ہوئی, لیکن وہ ظاہری بات ہے ناکام ہو گئی. تو آپ کو کیا لگتا ہے وے فارورڈ کیا ہے پھر اس میں؟ آپ نے بڑے کمپریہنسبلی فلسطین اور کشمیر کا بتایا, وے فارورڈ کیا ہے اس میں پھر؟ یہ ایسے ہی چلتا رہے گا, یا کہ آپ نے جیسے شروع میں کہا کہ جیسے جب تک ایک کمپریہنسو تبدیلی نہیں آتی تب تک تو چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی؟ تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ لیڈر اسی طرح کمپرومائز رہیں گے, عوام اسی طرح گالیاں نکالتی رہے گی, بے بس رہیں گے. جب اس طرح کا کوئی کانفلکٹ آئے گا تھوڑی دیر شور مچے گا, باقی ان دیر اپنی دیہڑی دپا کرتے رہیں گے, ساڈے پنجابی کہندے ہیں ڈوئنگ بزنس ایز یوزل. سو یہ چلتا رہے گا. دس از واٹ یو سی سر؟ either this second one, or they all decide to call a spade. کیا کوئی عرب چاہتے ہیں دوبارہ ایک غیر عرب ساری عالم اسلامیہ کا لیڈر بن جائے؟ ایبسولوٹلی ناٹ. کیا ہم چاہیں گے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے سب کانٹیننٹ میں کسی اور کے حکم پر چل رہے ہوں؟ وائی ناٹ؟ ہم خود ایک آزاد ملک بن چکے ہوئے ہیں, رائٹ اور رانگ. کیا یہ ہمارا حق نہیں ہے کہ ہمارے جو سندھی, پختون, بلوچ, سرائکی, یہ سارے, اور پنجابی جو ہم ہیں, ہم مل کے یہ دیکھیں یہ ہمارا گھر ہے, اس گھر کو کس طرح آپ ایک خوشی کا گھر بنا سکتے ہیں؟ اور خوشی تب بھی ہوتی ہے اس کے اندر جب ہر ایک کو اس کا حق مل رہا ہو. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ بڑی صرف چینج آف مائنڈ کی ضرورت ہے. پاکستان کے اندر بہت پوٹینشل ہے, ہاں جی, لیکن ہم نے اپنے دروازے خود بند کیے ہوئے ہیں. مثلاً آپ کو ایک بار بار میں نے کہا ہے, لیکن لیٹس لک ایٹ دس. چائنا انڈیا کی کتنی چل رہی ہے بارڈر پہ, یہ وہ ٹھیک ہے, لیکن ان کی جو ٹریڈ وہ ہے, وہ سچویشن وہ فی الحال ان افیکٹڈ ہے, ٹھیک ہے. چائنا اور یو ایس کی ٹریڈ بھی اسی لیول پہ ہے, ڈسپائٹ یہ جو تائیوان کا ایشو بیچ میں آ گیا ہے. یعنی ملک اپنی ٹریڈ ریلیشنز کو بہت مشکل سے افیکٹ ہونے دیتے ہیں, ان کے سیاسی اگر پرابلم ہوں بھی تو, ٹھیک ہے. ہم نے پاکستان اور انڈیا کا ٹریڈ بند کر کے کس کو نقصان پہنچایا؟ ناٹ انڈیا. ہم نے اپنا ستیہ ناش کر لیا. یعنی ٹماٹر, پیاز, اور یہ تو روزمرہ کی چیزیں ہیں. اور بھی دیکھیں نا, ہمارے اسٹوڈنٹ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے فورن یونیورسٹیز میں, اگر آپ انڈیا میں جا کے پڑھیں تو محل 5 گنا کم وہاں پہ آپ کو وہ فیس دینی پڑے گی ہائر ایجوکیشن کے اندر. ابھی بھی کئی لوگ علاج کرانے جاتے ہیں اپنے دل کا, اور یہ انڈیا بھی ابھی بھی جا رہے ہیں. یعنی پاکستان گورنمنٹ اور انڈین گورنمنٹ کم از کم اتنی انسانیت تو ان دونوں میں ہے کہ وہ اس قسم کی ایکٹیویٹی ہونے دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں لوگوں کو دھوکہ دے کے ہمیں کیا فائدہ ہوا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہوا. میرا تو ایک ہی کال ہے, انڈیا کے ساتھ آپ اوکی کے اندر جا کے جپی پاویں نہ پاؤ, لیکن کم از کم گڈ نیبرلی ریلیشنز کی بنیاد تے پا دیو نا. یہ تھوڑا کی جاندا ہے یار؟ کچھ نہیں جاندا, سوائے یہ کہ ہمارا یہ ایک نارمل علاقہ ہو جائے. اور پھر ہمارا ایک اور مصیبت تو اب افغانستان بن گیا ہے. پاکستان کا کون سا بارڈر زیادہ وہ کیا کہتے ہیں ڈینجرس ہے, آن دا ایسٹ اور آن دا ویسٹ؟ آئی وڈ سے آن دا ویسٹ ایٹ دا مومنٹ. ہمیں افغانستان سے بھی اپنے آپ کو, یہ طالبان کا پنگا ہم نے لیا ہوا ہے, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, آپ کے محل ڈاکٹر تھیسس میں ان چیزوں کا بہت ڈیٹیل میں ذکر ہوگا. اب وہی ہمارے گلے پڑ گئے ہیں. تو یہ سم تھنگ مسٹ بی رانگ وتھ اس فنڈامنٹلی. اینڈ فنڈامنٹلی واٹ از رانگ از
کہ ہم 21ویں صدی میں 7ویں صدی کے جو ایکسپیرینسز ہیں نا ان کو کسی طریقے سے سوچتے ہیں واپس آ جائیں گے. اب یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ایک دھوکہ تو ہے، اس سے ڈیلیوژن، اس سے آپ لوگوں کو چپ کرا دیتے ہیں، لیکن آپ اپنے آپ کی جو کیپیسٹی بھی ہوتی ہے نا حالات کے ساتھ ان کو ہینڈل کرنے کی، وہ بھی اپنے ہاتھ سے جانے دیتے ہیں. مولویوں کو سر پہ بٹھایا ہوا ہے. جتنے ہم نے دیکھے ہیں مولوی جو ہیں وہ آئی ایم نیور سین کہ وہ انہوں نے جمعے کے خطبے میں کہا ہو کہ باہر جو آپ کے ارد گرد اتنی غربت ہے اس کو ختم کریں. ہاں جی، اسلام میں سب کا حق ہے، یہ وہ میں نے کبھی نہیں یہ سنا. وہاں پہ وہی کہ اللہ یہ کافروں کو یہ کر دے، جہنم دے دے، پتہ نہیں کیا کر دے، کشمیر آزاد کرا دے اور فلسطین آزاد کرا دے. اگر دعاؤں سے یہ بات بننی ہوتی تو 1400 سال سے یہ دعائیں مانگی جا رہی ہیں اور دن میں 5 دفعہ مانگی جا رہی ہے. دا رزلٹ از زیرو، کیونکہ دعاؤں سے دنیا نہیں بدلتی، دنیا بدلتی ہے آپ کی کیا کہتے ہیں ریئلسٹک اور انلائٹنڈ پالیسیز سے. آج کا زمانہ جنگ کا نہیں ہے، آج کا زمانہ کوآپریشن کا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ان کو کیوں سمجھ نہیں آتی؟ ٹرو، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ ان کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اب ترقی کرنی ہے، ہمیں یونیورسٹیوں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی وہاں سیکھنی ہے. ہم واہ جی بہت واہ. پیچھے رہ گئے ہیں، اور ابھی بھی ہم اگر جھوٹ بولتے رہے اسی طرح اپنی عوام کے ساتھ، بلکہ عوام کیا اپنی اقوام مسلم اقوام کے ساتھ، تو پھر تو ظاہری بات ہے ہم اسی طرح ہی لگے رہیں گے. اینی ہاؤ، یہ ایک ان اینڈنگ ڈسکشن ہے ڈاکٹر صاحب، اور بڑا ایک خیر حاصل گفتگو ہوئی جس میں ایٹ لیسٹ وی ہیو گیون اے سولوشن ایز ویل، تاکہ ہم وہ لوگ جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو یوتھ ہیں، لڑکے لڑکیاں جو جن کے ہاتھ میں آئندہ مستقبل ہے، دے شوڈ کم ٹو نو دا ریالٹی. اینڈ دیٹ از واٹ آئی تھنک آور جاب از ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس. ہمیں یہ کرنا چاہیے، اینڈ یو بے بینگ دا شک. مینٹور آف آپ کو بھی یہی کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب. اٹس آلویز پلیئر ٹاکنگ ٹو یو سر. بہت مہربانی جی، بہت بہت شکریہ. آل دی بیسٹ. تھینک